अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सर्दियों के मौसम को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में हमारे नॉवेल्स को भी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। बेचारी हिबा तो नहीं सह पाई बिलाल का धोखा और हॉस्पिटल पहुंच गई। कैसे सरवाइव करेगी इस सारी सिचुएशन में। कितनी तकलीफ दह सूरत हाल होती है कि आप अपने सामने उस शख्स को किसी दूसरे का होता हुआ देखें जिसे आपने दिलो जान से चाहा हो। अब देखें आज की एपिसोड में क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों से माजरत करना चाहूँगी कि मेरी एपिसोड में वॉइस रब के दौरान जब भी मैं एपिसोड नहीं भी बना पा रही थी कि दो तरफ मेरे बिल्डिंग्स बन रही हैं और एक तरफ मेरे मस्जिद है जहाँ बच्चे हिफ्ज़ कुरान के बच्चे होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से अपना सबक पढ़ रहे होते हैं। तो पीछे से सारी आवाज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं और मेरे पास ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जो ये बैक की जो है ना वॉइसेस को वो ख़त्म कर दे। तो मजबूरन इन्हीं वॉइसेस के साथ ही आपको वॉइस तब मेरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इतने ज़ोर से बोलूँ कि पीछे बैक की आवाज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा ना आए। लेकिन मैं ख़ुद अपनी एक एपिसोड कल देख रही थी, उसमें ठक ठक पक पक बिल्डिंग में जो ठोका ठाकी हो रही है उसकी सारी आवाज़ें कैद हुई थी। चलें, ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़ोर से बोलूँ और बैक की जो आवाज़ें वो इतनी ज़्यादा ना आए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से जल्दी से ढेर सारे से रिव्यूज़ भी देने आपने। नॉवेल है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 18 और इसकी राइटर है मलाइका रफ़ी। मलाइका रफ़ी का फेसबुक पेज आप सर्च कर सकते हैं मलाइका दी राइटर के नाम से। अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें हिबा? हॉस्पिटल बेड पे वो लब भींचे बैठी हुई थी। जब बेड के करीब आके बिलाल उससे पूछने लगा। हिबा उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और तभी बिना जवाब दिए वो खामोश बैठी रही। ऊपर से ये ड्रिप भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने खौफ से सोचा था, कुछ चाहिए तो नहीं? उसने फिर से सवाल किया था। हिबा ने कनखियों से उसे देखने की कोशिश की थी। उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में कोई रिंग नहीं थी। उफ, न जाने क्या कहा होगा उसने नीम कुनूदगी में जो रिंग तक उतार दी थी बिलाल ने। उसे नए सिरे से फिर तशवीश होने लगी थी। दरवाज़ा खुला और उमर अंदर आया। बिलाल और हिबा ने मुड़ के उसे देखा था, जो एक कड़ी नज़र बिलाल पे डाल के हिबा के करीब आया था और झुक के उसके माथे पर अपने लब रखे थे। अपने हाथ से उसके गाल सहलाने लगा। कैसी तबीयत है अब? वो अजीब नज़रों से उमर को देख रही थी, जिसके हाथ उसके चेहरे से होके उसकी गर्दन पे जा रहे थे और हिबा को उस लिम्फ से अजीब महसूस हो रहा था। बिलाल हाथ की मुट्ठी भींचता उसे देख रहा था। हिबा ने पीछे होना चाहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त हिबा के कंधे और गर्दन के बीच सख्त हुई थी। लीव मी। नागवारी से कहते उसने उमर को पीछे धकेलना चाहा था, लेकिन वो वैसे ही झुका हिबा की आंखों में देख रहा था। उसे पेन हो रहा है उमर। बिलाल से रहा ना गया। उमर झटके से उठ के उसे देखने लगा। बिलाल को उसकी आंखों में अजीब एहसास नजर आया था। मेरा मतलब है उसकी तबीयत ख़राब है तो। मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, जैसे छूं उसे। बिलाल ने लब भींच लिए थे, जबकि हिबा अपनी गर्दन सहलाती उमर को देख रही थी। और आप मुझे ये बताइए कि मेरी बीवी बेहोश कैसे हुई? बिलाल की नज़र हिबा पे गई, जो बिलाल को ही देख रही थी। वो फिर से उमर को देखने लगा। शायद थकन की वजह से होगा। मैं जब यहाँ लाया हिबा को तो बेहोश थी। वही तो पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे थे मेरी बीवी के पास? आप थे तो उसकी तबीयत ख़राब हुई, यानी आप वहाँ थे तो। उसने मुड़कर हिबा को देखा था और फिर बिलाल को देखने लगा। कुछ तो किया होगा आपने जो मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हुई। बताइए,
کیا کیا ہے آپ نے؟ بلال لب بھینچ گیا تھا جبکہ عمر سرد نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی بتائیے بھائی، آپ نے کیا کیا ہے جو؟ ہبا نے آگے ہو کے عمر کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ رک کے ہبا کو دیکھنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ عمر سر جھٹک کے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے بال سنوارنے لگا۔ اس کی گردن پہ ہاتھ کی پشت پھیری تھی۔ ہبا نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ لب بھینچے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی کہ اس لمح سے اسے کراہیت آ رہی تھی، لیکن اگر وہ کچھ بولتی، عمر کو پیچھے دھکا دیتی تو وہ پھر سے بلال کے مقابل کھڑا ہو جاتا۔ عمر کی آنکھوں میں اسے وحشت نظر آئی تھی اس لمحے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ ہبا خود میں سمٹی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، جیسے اس عجیب لمس کی کراہیت کو خود میں اتار رہی ہو۔ بلال سختی سے مٹھی بھینچ گیا تھا ہبا کو یوں دیکھ کے۔ ہبا جاؤ یہاں سے بلال، اس نے یوں ہی آنکھیں بند کیے کہا تھا۔ ہبا پلیز لسن ٹو می۔ بلال بے بسی سے اس کے بیڈ کے قریب ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تھی اور بلال پیچھے ہو کے بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ عمر کی اس حرکت نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ہبا کی یوں بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہبا کے لیے وہ مڑ کے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تیز تیز قدم رکھتا وہ ہاسپٹل سے باہر جا رہا تھا۔ کھلی فضا میں آ کے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نم آنکھوں سے اس نے مڑ کے ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھا تھا اور پھر لب بھینچے وہ رخ موڑ گیا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں اور چھلکنے کے لیے بےتاب تھیں۔ اسے عمر سے اس حرکت کی امید نہ تھی، لیکن اگر وہ اندر جاتا تو شاید وہ پھر سے ہبا کے لیے اذیت کا باعث بنتا۔ تبھی ہاتھ کی مٹھی بنا کے منہ پہ رکھتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہو گیا تھا بیٹا؟ کوثر پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ان کے ہاتھ تھام گئی۔ موم پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ شکر ہے کہ وہاں بلال تھا، تمہیں بروقت ہاسپٹل لے گیا، ورنہ کیا ہو جاتا۔ ہبا نے عمر کی طرف دیکھا تھا جو بلال کے ذکر پہ لب بھینچ گیا تھا۔ موم، میں اسلام آباد جا رہا ہوں ابھی ایک میٹنگ کے سلسلے میں، پلیز ہبا کا خیال رکھیے گا۔ کوثر اسے دیکھنے لگی، ایسے اچانک؟ ہاں ایک پروجیکٹ ہے، اس کے سلسلے میں یہ میٹنگ، کل صبح کی ہے میٹنگ، لیکن آج رات کی فلائٹ ملی ہے مجھے۔ ہبا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے نظر بھر کے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ ہبا کے قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ ہبا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کوثر بیڈ سے اٹھ کے جا چکی تھی۔ آئی ایم سوری، آج جو بھی ہوا ہاسپٹل میں شرمندہ ہوں آپ سے ہبا۔ ہبا خاموش رہی۔ عمر نے نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ہاتھ نرمی سے اس کی گود میں رکھتا وہ سیدھا ہوا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا جبکہ ہبا گہرا سانس لیتی بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ تھکن بہت تھی اور کچھ دواؤں کا اثر بھی تھا کہ اسے نیند آ گئی تھی جلدی۔ کوثر نے کمرے میں جھانکا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کی نیند خراب نہ ہو اس خیال سے وہ دروازہ آہستگی سے بند کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے بارش ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو پانی نظر نہیں آیا۔ وہ بیڈ سے اتر کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کے باہر آئی، سیڑھیاں اترتی وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ پانی پی کے وہ کچھ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ بھوک کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچن سے نکل کے اس نے کوثر کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو کچھ سوچتے ہوئے وہ ان کے کمرے کے پاس آئی۔ ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اسے، تو سوچا ان کو ہی دیکھ لے۔ لیکن بلال کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ رو رہا تھا۔
اس کا دل دھک سے رہ گیا، اور جب وہ بولا تو آواز بے حد بوجھل اور بھاری تھی۔ موم، وہ نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ ہر بار ہر بار اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ کے میں مر جاتا ہوں۔ ہبا کا دل رک گیا۔ میرے بچے، میری جان، ایسے نہیں کرو، کوثر کی بھرائی آواز آئی تھی۔ مما، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تو کبھی اس سے نفرت ہی نہیں کی۔ آپ تو گواہ ہیں نا میری محبت کی۔ میں نے آپ کو سب بتایا تھا نا۔ اس کی ایک ایک بات تو وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کی نفرت مجھے سرے عام قتل کا حکم سناتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں کیا کرتا میں؟ اسے تو عمر پسند کرتا تھا۔ میں کیسے اس سے شادی کر کے اپنے بھائی کو زندہ مار سکتا تھا؟ ہبا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، وہ سمجھتی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ میرا دل بھر گیا ہے اس سے۔ آپ کو تو سب پتا ہے نا مما، میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ کو ہی بتایا تھا نا میں نے۔ ہبا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں نے عمر کی خاطر اسے دکھ دیے، اسے خود سے دور کر دیا، اپنے ہاتھوں اپنے دل کا قتل کیا۔ لیکن مما، اسے کوئی تو کہہ دو، مجھ سے نفرت نہ کرے۔ میں مر جاتا ہوں قسم سے۔ مما، میں مر جاتا ہوں خود کے لیے اس کی نفرت دیکھ کے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کا ہر رنگ مجھے پسند ہے۔ ہر رنگ سے عشق کیا ہے میں نے، لیکن یہ نفرت کا رنگ نہیں سہا جاتا مجھ سے، نہیں سہ سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ کوثر اسے چپ کروا رہی تھی۔ باہر کھڑی ہبا کو لگا وہ وہیں گر جائے گی۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ میرے بیٹے ہو تم، میری جان ہو تم نے اپنے بھائی کے لیے سب کیا۔ میں ماں ہوں تمہاری، میری آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا درد۔ صبر کر میرے بچے، صبر، اللہ سب بہتر کرے گا۔ منع کیا تھا میں نے کہ نہ کر، بلال، پچھتاؤ گے۔ ہبا سے محبت کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ تم نے نہیں سنی۔ محبت ایک بار ہی ہوتی ہے میرے بچے، باقی رشتے سمجھوتے کے ہوتے ہیں، اور ہبا سمجھوتے کا رشتہ نبھا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں پڑتے کیا تم؟ اب آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ درد چھپا ہوا ہے میرے بچے۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، اللہ بہترین کارساز ہے۔ قسمتوں کا بنانے والا بس وہی ذات ہے۔ مما، نہیں ہوتا صبر، اسے کہیں مجھ سے نفرت نہ کرے پلیز، اس کی نفرت بہت درد دیتی ہے۔ وہ رو رہا تھا، اسے مزید سنا نہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے آکسیجن کم ہو رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، سانس بند ہو رہی ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر کی طرف بھاگے۔ دروازہ کھول کے وہ بارش میں آئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، لیکن اچانک اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ کب تک مجھے کیا کیا سہنا ہے؟ بس کرتے ہیں میرے رب، بس کرتے۔ وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کا پورا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ بلال کی باتیں اس کے دماغ میں بار بار چل رہی تھیں۔ بلال، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ایک بار پوچھ تو لیتے میں کیا چاہتی ہوں۔ کس کس بات کے لیے روئے وہ؟ بلک بلک کے وہ روئے جا رہی تھی۔ بس پوچھ تو لیتے، اپنے بھائی کا ہی سوچا تم نے، اور میں، میری ذات، میری محبت، میں کچھ بھی نہیں تھی کیا؟ کیوں؟ اسے اندر جانے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر اندر گئی تو وہ مر جائے گی، ساکت پڑ جائے گی، دم گھٹ جائے گا اس کا۔ لیکن اس کا حساب رہتا تھا ابھی بلال کی طرف۔ اسے حساب لینا تھا، اور ابھی لینا تھا، چاہے صبح تک اسے بیٹھنا بھی پڑ جائے، پھر بھی وہ اپنے سارے حساب لے گی اس شخص سے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیز تیز قدم رکھتی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن اسے رکنا پڑا۔ بلال اوپر جا رہا تھا۔ وہ وہیں رکی رہی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ چکا تو ہبا بھی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں گیا تھا اور ہبا بھی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ بلال نے مڑ کے دیکھا ہبا کو۔ ہبا کو دیکھ کے وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔
جبکہ ہبا دروازہ لاک کر رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ جب ہبا مڑ کے اس کے پاس آنے لگی وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ بلال اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آ کے وہ بلال کے مقابل کھڑی ہو چکی تھی اور بنا خوف کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بلال نے نظریں چرائیں تھیں اس کے بھیگے چہرے سے۔ تم بھیگ چکی ہو ہبا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے چپ کرا دیا تھا۔ کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ بلال؟ بلال کی نظروں کے سامنے وہی سراپا گھوم گیا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ورکرز کی شکایت لگا رہی تھی۔ کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ بلال نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے پوچھا ایک بار بھی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھے بنا کیوں اپنا فیصلہ سنا دیا تم نے؟ اگر وہ تمہارا بھائی تھا تو میں کیا تھی بلال؟ وہ نظریں چرا گیا۔ کیا تھی میں؟ جواب دو مجھے، کیا تھی میں؟ بلال نے لب بھینچ لیے تھے۔ میں تمہارا جواب بغیر سنے کہیں نہیں جاؤں گی، اور جب تک تم مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے تب تک یہ دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ بلال اسے دیکھنے لگا۔ کیا تھی میں بلال؟ ایک کٹ پتلی یا ایک بال جسے کبھی اپنے پاس رکھ لیتے ہو کبھی اپنے بھائی کی طرف بھیج دیتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا تھا تو ہبا نے اس کا کندھا ہلایا۔ بولو بلال، اور تم نے یہ تک بول دیا کہ میں تمہارے بھائی کے ساتھ رات گزار چکی؟ زبان نہیں لڑکھڑائی تمہاری؟ میرا مردہ وجود وہاں سے لاتے دل نہیں کانپا تمہارا؟ اپنے ان ہاتھوں سے مجھے اپنے بھائی کے حوالے کرتے ہاتھ نہیں کانپے تمہارے؟ کتنا گرو گے تم اس سے زیادہ؟ وہ چلائی تھی۔ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کے روم میں ہوں، بھلے وہ تمہارا بھائی ہو یا میرا شوہر، لیکن میرے لیے تھا تو اجنبی، ایک غیر مرد۔ کچھ محسوس نہیں ہوا تمہیں؟ ڈر نہیں لگا کہ کوئی غیر مجھے ہاتھ لگائے گا؟ وہ خاموشی سے ہبا کی متروم آنکھیں میں دیکھنے لگا۔ یہاں درد ہوا تھا مجھے۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پہ رکھی تھی۔ جب تمہارے آفس سے اس لڑکی کو نکلتے دیکھا تھا، جب وہ مسکرا رہی تھی اور تم اسے دیکھ رہے تھے، جب تم نے اسے چھوا تھا، جب لفٹ میں وہ تمہارے قریب کھڑی تھی، تب سلگ گئی تھی کہ تمہیں کوئی اور چھوئے بھی کیسے، کوئی اور تمہیں ایسی نظروں سے دیکھے بھی کیسے، اور تم کیسے مرد ہو، کیسی بکاؤ محبت تھی تمہاری کہ مجھے اپنے بھائی کے قدموں میں ڈال دیا کہ لو تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کھیل لو، تمہارے قدموں میں پڑی ہے، اٹھا لو۔ بس کر دو، وہ چلایا۔ ہبا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ اسی طرح کھڑی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کیوں بس کر دوں؟ کیوں بس کر دوں؟ اس کے کندھے پہ زور سے مارتی وہ چلائی تھی۔ میرا سب چھیننے والے، کیوں بس کر دوں میں؟ اس کے منہ اور گردن پہ تھپڑ مارتی وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اس کی مار کھاتا بلال اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہبا بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا سب مان لیتے ہیں، اس کو خود سے دور کر کے کسی اور کے حوالے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ہبا۔ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں دفن کرنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ سوچا تھا ابھی نہیں، لیکن ایک دن تو ہو ہی جائے گی تمہیں بھی محبت عمر سے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ہبا اس کے سامنے ٹوٹے انداز میں بیٹھ گئی۔ مگر نہیں ہوئی مجھے عمر سے محبت، نہیں ہوئی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری محبت کا بیج اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا تھا کہ اسے عمر نہ اکھاڑ سکا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ دیکھو آج بھی سب اپنی اپنی جگہ تنہا ہیں، سب مجبوری کی ڈوریوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ تمہارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے
اس کی پتھرائی آنکھیں بلال کے چہرے پہ جمی تھیں۔ بلال آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے عمر سے محبت نہیں ہوئی، دیکھو تم ہار گئے، سب برباد کر دیا تم نے، مجھے، عمر کو، خود کو۔ ہم تینوں میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تم خوش ہو، تم نے قربانی دی ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس پڑی۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ برباد ہو چکے ہیں بلال۔ بلال کا دل چاہنے لگا کہ اسے بھاؤں میں بھر لے، اسے اپنے لمس سے سکون بخش دے، اس کے سارے آنسو چن لے، لیکن وہ اس کی نہیں تھی، وہ ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا اور ہبا کافی دیر تک پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، بلال نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بھی کسی اور کو اپنا سب بنا لیا، کسی اور کے نام کر دیا خود کو، جی کے کیا کرنا؟ ہبا، لیکن ہبا شاید خود میں نہیں تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے دروازہ کھول کے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ لاک کر دیا۔ بلال اس کے پیچھے بھاگا تھا مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہبا، ہبا دروازہ کھولو، ہبا پلیز دروازہ کھولو، میں کسی کا نہیں ہوں، میں صرف تمہارا ہوں، آئی سویئر تمہارے بعد کسی سے محبت نہیں ہوئی، ہبا پلیز اوپن دا ڈور۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا لیکن ہبا دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ ہبا، اس نے زور سے 3-4 دھکے دیے تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ ہبا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بلال تیزی سے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہبا اسے خالی نظروں سے دیکھی گئی۔ ڈر گئے نا؟ وہ زہرخند انداز میں ہنسی۔ ہبا اتنی بہادر نہیں کہ وہ مر سکے۔ بلال اس کے سامنے بیٹھا رونے لگا۔ ہبا کی خالی نظریں اس پہ تھیں۔ مت رو بلال، میں بھی رو دوں گی۔ ہبا کی ذہنی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت ہی دکھی ایپیسوڈ تھی۔ لاسٹ کے سین پڑھنے میں تو مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ کتنی مجبور ہو جاتا ہے انسان، کتنی مجبور ہو جاتی ہے ایک عورت اپنی شادی شدہ زندگی جس کو پسند بھی نہیں کرتی اس کے ساتھ بتانے کے لیے۔ کتنا مشکل لمحہ ہے ہبا کے لیے۔ چلیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔